नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिन पहले ज़िला रहीम यार खान में कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश हुए जिसमें मुख्तलिफ़ अमवात वाक़या हुई और मुख्तलिफ़ गैंग जो है उन्होंने उसने सर उठा लिए थे और ज़िला की सूरत हाल अबतर हो गई थी। और उसके बाद फिर तब्दीलियाँ पुलिस में जो है वो तब्दीलियाँ लाई गई गवर्नमेंट की तरफ से। DPO रहीम यार खान असद सरफराज की जगह ज़िया साहब यहाँ तैनात कर दिए गए और उनके साथ SP इन्वेस्टिगेशन को भी तब्दील कर दिया गया है। बाकी टीम जो है वो वही है। इसी हवाले से आज बात करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुमताज़ साफ़ी फ़कीर अब्दुल क़ुद्दूस सुर्खपोश। बात करते हैं जी। अब्दुल क़ुद्दूस साहब, ये बताइएगा कि ज़िला की जो अब सूरत हाल है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, ज़िला की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसमें आर्जी तौर पर तो कुछ ठहराव है, कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही है। कुछ तो हम ये कह सकते हैं कि जो नए DPO साहब मोहम्मद अली ज़िया साहब तशरीफ़ लाए हैं, कुछ उनका कुछ इमेज ऐसा है जो उनकी माजी की कारकर्दगी है, उस हवाले से लोगों में कुछ खौफ है, जराइम पेशा लोगों में खौफ है और आवाम में कुछ इत्मीनान की लहर है। और जो नए SP इन्वेस्टिगेशन तशरीफ़ लाए हैं दोस्त मोहम्मद साहब, उनकी भी रेपुटेशन बहुत अच्छी बताई जा रही है। इस हवाले से चूँकि दोनों रिटायर्ड कैप्टन हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो आवाम को बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि सूरत हाल में खासी बेहतरी आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले जो 2-3 वाक़यात अफसोसनाक पेश आए, ख़ास तौर पर पहले अपना भूंग मंदिर को जलाने का एक वाक़या पेश आया, CPAC को ब्लॉक किया गया और अक़लियती कम्युनिटी पर हमला किया गया। और हाल ही में जो माही चौक में वाक़या हुआ है जिसमें 9 अफराद कत्ल कर दिए हैं इंदड़ गैंग ने, तो ये वाक़यात ऐसे थे कि हर जो दर्द दिल रखने वाला था वो हिल के रह गया था और प्रोटेस्ट हुए। आपने देखा सादकाबाद में अवाम ने धरना दे दिया। उसके बाद फिर वज़ीर आला पंजाब ने और IG साहब ने नई टीम भेजी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब मोहम्मद अली ज़िया साहब और जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की सरकर्दगी में जो टीम बेशक पुरानी है लेकिन कायल बदलने से भी फ़र्क पड़ता है। टीम का कप्तान अगर नया आ जाए तो वो नए जज्बे और नए वलवले से काम लेता है। तो इस हवाले से उम्मीद तो हमें बहुत अच्छी है। आज देखिए, पिछले दिनों जो है वो अदालत में भी एक कत्ल का वाक़या पेश आया और इसके अलावा ज़िला रहीम यार खान में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। और फिर उसके बाद बाकी जो अमन अमान की सूरत हाल थे वो भी बहुत ख़राब दिखाई दे रही थी। इसके जो IG की तरफ से ज़िला रहीम यार खान से तमाम SHOs को तब्दील कर दिए गए जो लोकल थे यहाँ के। तो उनके तब्दील होने से कोई बेहतरी आएगी? अच्छा शाह साहब, जो ये तासुर है कि तबादले कर दिए गए हैं तो वो जुज़वी से तबादले हुए हैं। अभी भी बहुत से SHOs ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे से यहाँ तैनात हैं और उन पर इल्ज़ामात भी हैं कि जराइम पेशा ग्रुपों की वो सरपरस्ती करते हैं या सियासी लोगों की उन्हें आशीर्वाद हासिल है और वो बहुत से ऐसे मामला में अवाम के साथ ज़्यादतियाँ भी करते हैं, झूठी FIRs भी दी जाती हैं। और जो वकूआ जेन्युइन वकूए हैं जैसे मोटरसाइकिल छीनने का है, मोटरसाइकिल चोरी का है या लड़ाई झगड़े का है, तो उसकी FIR वो तो काटी नहीं जाती, अगर काटते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेरा फेरी की जाती है। अच्छा, ये जो रिकवरी वाला है सबक DPO असद सरफराज का जो फार्मूला था, पॉलिसी थी, वो ये था कि रिकवरी लाजमी करवानी है। उसमें ये था कि पुलिस में करप्शन के रास्ते मज़ीद निकल आए थे। किसी बेगुनाह को पकड़ के उससे रिकवरी ली जाती थी कि भाई इतने पैसे दे दो, एक मोटरसाइकिल के पैसे दे दो। ये प्रैक्टिस क्या अच्छी है? ये प्रैक्टिस माला अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब आपने FIR वही काटनी है जिसकी रिकवरी भी करनी है, तो उसकी वजह से पुलिस फिर ये इख्तियार करती है हर बार कि अव्वल तो FIR काटती नहीं है और अगर FIR काटेगी तो अगर सही मुल्ज़िम नहीं मिले तो कुछ और लोगों को पकड़ के उनसे कहेंगे कि आप रिकवरी दे दें, हम आपकी गिरफ्तारी नहीं डालते। तो इससे भी एक नया सिलसिला कायम का शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ कि नए DPO साहब इस चीज़ को देखेंगे। और थाना आबादपुर की हदूद में हमें काफ़ी शिकायत मिली थी, थाना भूंग की हदूद में, कि वहाँ पे कुछ लोगों पर नाजायज़ FIR दी गई थी और कुछ लोगों की चोरी हुई थी मोटरसाइकिल की और दूसरी चोरियाँ मवेशी की, उनकी FIR नहीं काटी जा रही थी।
تو یہ 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے، اب کیا صورتحال ہم نہیں جانتے، تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کچے کے تھانے جو ہے تھانہ بھونگ ہے، کوٹ سبزر ہے، آباد پور، رکن پور، یہ بڑے اہم ہیں، تو یہاں پر جو ہے وارداتیں رکی نہیں ہیں، ذرا کم ہوئی ہیں۔ اس میں آپ کو عرض کروں نا، جیسے ہم نے کہا کہ جو مقامی تھانے دار ہیں ان کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نوید والا ایس ایچ او ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ان کا ضلع رحیم یار خان ہی ہے، ہوم ڈسٹرکٹ۔ چودھری فقیر حسین ہے، چودھری فقیر حسین ہے، رانا صاحب ہیں جو ابھی کوٹ سبزل میں تعینات ہیں، کیا رانا اشرف صاحب ہیں؟ رانا اشرف، ہاں، اور بھی ہیں، اور شہنشاہ چانڈیا جو ڈی ایس پی ہیں، دیکھیں نا وہ ضلع رحیم یار خان کے رہنے والے ہیں، یہی ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے۔ تو یہ لوگ کافی عرصے سے، آج کے نہیں ہیں، بطور ایس ایچ او، بطور انسپیکٹر، بطور سب انسپیکٹر، ان لوگوں نے یہاں 10-20 سال گزارے ہوئے ہیں، لیکن پالیسی کے جو خلاف ہے۔ تو اب یہ نئے ڈی پی او صاحب دیکھیں گے کہ اس چیز کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اچھا کچے میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جرائم یا وہ جو چھوٹو گینگ کی باقیات تھی، انڈر گینگ، چھوٹو گینگ، بوڑا ماچھی اور اس کے علاوہ دوسرے جو تھے، ان کی باقیات ختم ہو گئی؟ نہیں، کچے میں تو ڈاکو ویسے ہی موجود ہیں۔ ابھی یہ جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے کہ جناب نئے ڈی پی او محمد علی ضیاء صاحب کی سرکردگی میں کچا 3 روز سے کچا آپریشن جاری ہے، آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے وہاں رابطہ کیا کچا ایریا میں، بھونگ میں رابطہ کیا، میں نے احمد پور لمحہ میں رابطہ کیا، میں نے ماشکا میں رابطہ کیا، میں نے پوچھا کہ ڈی پی او صاحب کی قیادت میں کتنے ڈی ایس پی ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، اور کتنے پولیس افسران ہیں، کتنے اہلکار ہیں، کتنے تھانوں کی پولیس ہے جو آپریشن کر رہی ہے۔ تو مجھے تو وہاں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اور بھونگ والوں نے کہا کہ بالکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور کچا ایریا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہے تو بھونگ تھانہ کی حدود میں، یا پھر وہ ضلع راجن پور کی حدود میں ہے، یا ماشکا کے علاقے میں ہے کچا۔ اب یہ لوگ ایک اور انہوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ جناب یہ ماہی چوک کو بھی کچا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچا نہیں ہے، وہ تو 10-12 کلومیٹر کچا سے ادھر شہر کی طرف ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو ڈاکو تھے پہلے بھی وہ کچا ایریا میں، وہ کچا کراچی میں تھے، وہ کچا حیدرآباد میں تھے، وہ کچی جمال میں تھے، سون میں یعنی کہ قریب اور علاقے ہیں وہاں تھے، وہاں ان کے مضبوط گڑھ ہیں۔ اور یہ جو مین اکیوز ہے اس کا شہزادہ دشتی، وہ کچا حیدرآباد میں تھا، وہ اندڑ گینگ کے ساتھ مل کے آیا۔ پھر سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ 1 ماہ تک اندڑ گینگ یہاں پہ کس نے اس کو اجازت دی، کیوں آ کے وہ بیٹھا رہا ماہی چوک کے قریب اپنے اڈے پہ؟ تو اس چیز کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، نہ میڈیا نے کوئی سوال پوچھا ہے کہ بھئی وہ 1 ماہ تک یہاں آزادانہ نقل و حرکت کرتے رہے ڈاکو، اور کسی نے ان کو نہیں پوچھا۔ اس میں اگر ڈی ایس پی انوالو تھے جو سابق جن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، عباس اختر انوالو تھے، یا اگر یہ موجودہ ڈی ایس پی جو اس وقت ڈی ایس پی بنگلہ اچھا تھے، یہ لوگ انوالو تھے، یا جو متعلقہ ایس ایچ اوز تھے انہوں نے ان کی گارنٹی دی تھی، یا ان سے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کی تھی، تو اس چیز کو سامنے آنا چاہیے نا، اس کو محکمے کے سامنے بھی آنا چاہیے، اس کو عوام کے سامنے بھی آنا چاہیے کہ کس طرح ڈاکوؤں کو اجازت دی گئی جن کے سر پہ 25 لاکھ 50 لاکھ یا کروڑ روپے کی قیمت لگی ہوئی ہے، اور انہیں اجازت دے دی آپ نے کہ آپ آگے رہیں، اور انہوں نے پھر جو کیا آپ کے سامنے ہے۔ شہزادہ دشتی کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے سر پہ بھی کہتے ہیں 25 لاکھ ہے شاید، وہ کچی حیدرآباد سے نکل کے بھونگ آتا تھا، وہ شادیوں میں کپتان اور نیب کپتان کے بدل جانے سے ٹیم کی پروگرس جو ہے کارکردگی اچھی ہو جائے گی کیا؟ نہیں، اچھی ہونی تو چاہیے، لیکن جس طرح پچھلے دنوں ایک سابق وزیر اعظم نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی پی ٹی آئی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سرائکی میں کہا کہ نواں پاکستان کیویں بنا ہونا، سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ نواں پاکستان کیویں بنے ہا کاریگر تو وہ پرانے ہن۔ تو یہی بات ہے کہ اب نئی پولیس کی کارکردگی کیسے بہتر ہوگی اگر پولیس کے وہی پرانے کاریگر ہیں جو پچھلے 10-15 سال سے یہاں پہ ہیں، ہر آپریشن میں وہ شامل ہوتے ہیں اور بار بار انہی تھانوں میں لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نئے ڈی ایس پی صاحب ہیں شہنشاہ چانڈیا صاحب، انہوں نے شہنشاہ چانڈیا کی کارکردگی بطور ایس ایچ او بڑی اچھی رہی ہے، لیکن یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ ہمیشہ تھانہ بھونگ میں، تھانہ کوٹ سبزل میں، ٹھیک ہے، اور رحیم یار خان کے خاص تھانوں میں تعینات رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، اگر وہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں اور نئے کیپٹن کے ساتھ تعاون کریں اپنے نئے کپتان کے ساتھ، تو وہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے وہی پرانا، ان کے سورسز ہیں، لیکن اگر ان سورسز کو انہوں نے استعمال نہ کیا اور انہوں نے ڈاکوؤں کے ساتھ بھی بنا کے رکھی اور پولیس کے ساتھ بھی بنا کے رکھی، کہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ بھی راضی رہے صیاد بھی، وہ شعر ہے نا،
باغبان بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی. جی. تو اگر شہنشاہ چانڈیا صاحب نے یہی طریقہ اختیار کیا تو پھر تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. تو یعنی ڈی پی او کو یعنی کپتان کو ناکام کرنے کے لیے یہ ٹیم ہی کافی ہے؟ نہیں، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ناکام تو بظاہر کوئی نہیں کرنا چاہے گا. ہماری بھی دعا ہے، خود ان کی ٹیم بھی چاہے گی، ان کی بھی کارکردگی اچھی ہوگی. اگر شہنشاہ چانڈیا صاحب اچھا کام کریں گے بطور ڈی ایس پی سابقہ بعد لوگوں نے یاد رکھیں گے کہ ان کے دور میں امن ہوا تھا. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، لیکن کچھ شکوک و شبہات تو ہیں. اچھا، یہ جو کرائم کی وجہ ہے وہ مہنگائی بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کی بنیاد پر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کرائم کریں. یہ آپ کے پاس جواز تو نہیں آ جاتا. جی، لیکن اب کھانا بھی تو ہے، بچوں کو بھی تو کھلانا ہے. روزگار ختم، مہنگائی بہت زیادہ. یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو چھوٹے بڑے موٹے اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کی وجہ مہنگائی یا بے روزگاری ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو منظم کرائم ہے، جو قتل ہے، اغوا برائے تاوان ہے، اس کے پس پردہ تو کوئی اپنا مہنگائی یا غربت نہیں ہے. وہ تو بہت بڑا ایشو ہے. وہ تو منظم گروہ ہیں، ان کے پیچھے سہولت کار ہے کروڑوں پتی اربوں. اچھا، اب گندم کے سیزن میں جو ہے وہ آپریشن ہوگا؟ مجھے اس دفعہ امید نہیں ہے کہ آپریشن ہوگا. اگر آپریشن ہوا تو وہ اصلی والا آپریشن ہوگا جو پچھلے ہر گندم سیزن میں صرف گندم کاٹنے کے لیے ہمارے کچھ ایسا جو صاحبان اپنے ڈی پی او کو تیار کر کے آپریشن کرواتے تھے اور وہاں غریب کاشتکاروں کی گندم کاٹ لی جاتی تھی ہزاروں لاکھوں من. تو وہ مجھے امید نہیں ہے. کہ دونوں کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، محمد علی ضیاء صاحب کی بھی اور دوست محمد صاحب کی بھی. تو ہمیں بالکل اس حوالے سے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس بار وہ جو گندم کا یا تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے یا پولیس والے لوٹ لیتے تھے. تو کچے کے لوگ بہت تنگ تھے. تو اس سال مجھے امید نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوگا. تو جرائم میں کبھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل مجھے یقین ہے کہ ابھی وہ اپنی ٹیم کو دیکھ رہے ہوں گے، علاقے کو سمجھ رہے ہوں گے جو نئے افسران ہیں، اور نئے انداز میں اپنی ٹیم کو حوصلہ دے رہے ہوں گے کہ آپ نے ڈاکو سے گھبرانا نہیں اچھا ہے. فقیر عبدالقدوس صاحب، ایک افسران کے ناکام کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی کہ سابق ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پہ افسران کی 2 سال کی نوکری کاٹ دیتے تھے کہ ان کی 2 سال کی نوکری کاٹ دی گئی. تو اس لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں بیک فوٹ پہ جا کے آرام سے بیٹھتے ہیں، ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہے انگریزی کا مقولہ کہ نو ورک نو مسٹیک. جب کپتان اس طرح کا ہوگا تو ٹیم یہی کرے گی کہ پھر کوئی کام نہ کیا جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سابق جو ڈی پی او ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں پہ کہنے پہ ارکان اسمبلی کے دباؤ پہ یہ ایسی پالیسیاں رکھی تاکہ جو وہ ان کی طرف سے سفارش آتی تھی اسے قبول کیا جاتا تھا. اس سے پہلے بھی وہ جو ایک کیس تھا آپ مارو گے تو نہیں، کیا نام ہے وہ آپ کو یاد ہوگا؟ جی، صلاح الدین. ہاں، صلاح الدین والے کیس میں بھی ایک ڈی پی او صاحب کا اس طرح شکایتی تبادلہ ہوا تھا. وہ بھی ارکان اسمبلی اور سیاسی لوگوں کے بہت دباؤ میں رہتے تھے اور ان کی بہت سفارش مانتے تھے. اب دیکھیں جس نے سفارش مانی ہے اپنے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سے ہٹ کے بہت زیادہ سفارش مانی ہے. آپ دیکھیں 2 ڈی پی او ہیں اور دونوں کو بھی ایک اچھی اور نیک نامی کے ساتھ یہاں سے نہیں جانا پڑا. جی بالکل. تو جو بیرٹ پہ چلے گا اور جو ناجائز سیاسی سفارشیں ہیں ان کو مسترد کرے گا اور اپنے محکمے کی عزت کا بھی خیال کرے گا اور اپنے ذاتی کیریئر کو بھی سامنے رکھے گا کہ میں تھوڑے سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے کیریئر کو داغدار نہ کروں. تو ایسے لوگ ہی، پروفیشنل لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے ہم دعا گو ہیں نئی جوڑی کے ساتھ، نئی ٹیم کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے. ناظرین، بات وہی ایک گل کہو، مارو گے تو نہیں. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت ساری امیدوں کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فقیر عبدالقدوس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.